अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसानी बुनियादों पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया केस में अबूरी ज़मानत मंगल तक मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बार समाअत को मुलतवी करने के बाद तीसरी बार फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला नैब की जानिब से इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त पर एतराज़ ना होने पर सुनाया, जबकि अदालती फैसले की रोशनी में तमाम जेलों में कैद बीमार कैदियों की तफसीलात भी तलब करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी दाखिला मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से मालूमात लेकर 2 हफ्तों में जो तफसीली जवाब है वो जमा करवाएं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सज़ा याफ्ता कैदी की तबीयत अगर नासाज है तो सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो सज़ा को मुअत्तल कर सकती है। उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि ऐसी सूरत में मामला अदालत में आना ही नहीं चाहिए। फरीकैन और पंजाब हुकूमत को बुलाकर पूछ लेते हैं। इसके बाद फिर अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए समाअत 4 बजे तक मुलतवी कर दी। 4 बजे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस बाद में अदालत में आता है और मीडिया ट्रायल पहले हो जाता है, जिसका दबाव अदालत पर आता है। जजेस से मुतालिक भी सोशल मीडिया पर उनका ट्रायल शुरू हो जाता है। दौरान समाअत अदालत आलिया ने पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे को मुखातिब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने जेल में तमाम बीमार कैदियों का मालूम किया। इसके साथ ही अदालत ने नैब की नुमाइंदगी करने वाले प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत की कि वो आधे घंटे में चेयरमैन नैब से ये पूछ कर बताएं कि वो जमानत की मुखालिफत करेंगे या बयान हल्फी जमा करवाएंगे। मुख्तसर वक्फे के बाद केस की समाअत फिर दोबारा शुरू हुई तो अदालत आलिया के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करेगी तो हम जमानत को मुस्तरद कर देंगे, लेकिन अगर उस दौरान नवाज शरीफ को अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार नैब और हुकूमत होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती वज़रा तमाम जिम्मेदारी अदालतों पर डालने के बयान दे रहे हैं। साथ ही अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस तमाम मामले में वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या आप जमानत की मुखालिफत करते हैं, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि इस वक्त हम कोई बयान नहीं दे सकते, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तमाम जिम्मेदारी अदालतों के कंधों पर ना डालें। अगर आप मुतमईन हैं कि मंगल तक नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा तो फिर जिम्मेदारी आप लें। इस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप दरखास्त का जो फैसला है ये मेरिट पर करें। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुल्क भर के तमाम शहरियों की जिम्मेदारी रियासत की है और आप कह रहे हैं कि रियासत और सूबाई हुकूमत क्या नाकाम हो चुकी है। इस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप दरखास्त का जो फैसला है इसको मेरिट पर दें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर आप तीनों बयान हल्फी नहीं दे रहे तो फिर यकीनन कहीं कुछ गलत जरूर है। जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान ने कहा कि हम अभी हाँ या ना करने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि हो सकता है कि सिचुएशन में हो। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, हम कोई दलाइल नहीं सुनेंगे, पहले कोई बंदा जिम्मेदारी ले, पंजाब हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले रही। जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब से राब्ता करने की इजाज़त दी जाए। जिस पर केस की समाअत में दोबारा आधे घंटे का वक्फा किया गया। वक्फे के बाद एक बार फिर से समाअत शुरू हुई तो अदालत ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को हिदायत जारी कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इस मामले पर फैसला करेंगे। इस मौके पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर हमें नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं है। सवाल यह है कि अबूरी ज़मानत से नवाज शरीफ को क्या फ़ायदा होगा, क्या मंगल वाले दिन अबूरी ज़मानत में तौसीह भी हो सकती है, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा से इस बात का शिकवा करती नज़र आई है कि अदालतों ने नून लीग को हमेशा रिलीफ दिया है और पीपल्स पार्टी के साथ उनका बर्ताव हमेशा सख्त रहा है। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ एक तरफ जरदारी साहब पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और वफाकी वज़ीर शेख रशीद के मुताबिक उनकी तबीयत नवाज शरीफ से ज़्यादा ख़राब है। कल रात उनके प्लेटलेट्स भी अचानक से कम होने की खबरें आई थी। क्या जरदारी साहब को भी ऐसा कोई रिलीफ मिल सकता है? क्या नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर अबूरी ज़मानत देकर कानूनी तौर पर तमाम
جیلوں میں جو قیدی بیمار ہیں، مجرم ہیں، ان کے لیے کیا ایک مثال قائم نہیں کر دی گئی کہ ان کو بھی نواز شریف کی طرح کل کو ریلیف مل سکتا ہے؟ کیا واقعی اس کیس کے بعد ملک میں قانون کا جو دورہ معیار ہے کیا واقعی ختم ہو جائے گا؟ اور جس نئے پاکستان کی بات تحریک انصاف کرتی تھی کہ دو نہیں ایک پاکستان، کیا اب وہی ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ اسی پر میں بات کروں گی۔ سب سے پہلے میرے ساتھ پروگرام میں ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انٹرو میں سنا کہ آج… وعلیکم السلام شازیہ، بہت شکریہ۔ آپ نے سنا کہ عدالت میں آج سارا دن کیا ہوتا رہا۔ آپ کو کہیں کچھ حیرانگی ہوئی ڈاکٹر صاحب آج کہ وہ طبی گراؤنڈز، وہ میڈیکل رپورٹس جن پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، نواز شریف صاحب کو ضمانت دی، اور وہی رپورٹس آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب جمع کروائیں گی، بلکہ اس میں ایڈیشنل یہ تھا کہ کل نواز شریف صاحب کو انجائنا کا پرابلم ہوا، جس پر آج ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی کہا کہ معمولی سا ہارٹ اٹیک ہوا۔ آپ کو کیا لگا کہ آج کیوں اتنا ڈیلے ہوا؟ 5-6 گھنٹوں تک یہ فیصلہ گیا، ذمہ داری آپ لیں، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگا اس کے پیچھے کیا تھا؟ کوئی کیوں حکومت ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھی؟ دیکھیے، لگتا ایسا تھا کہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ عدالت عظمیٰ جو ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہ بھی خاصی محتاط تھی۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ یا تو وفاقی حکومت یا نیب یا پنجاب حکومت جو ہے وہ کوئی انڈرٹیکنگ دے دیں وہاں پہ، جبکہ وفاقی حکومت کا موقف جو تھا وہ بڑا اصولی تھا کہ نواز شریف صاحب نہ تو وفاقی حکومت کی کسٹڈی میں ہے، نہ ان کی جیل میں ہے، نہ ان کے ہسپتال میں ہے، نہ ہی ان کے ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں، تو وہ کسی قسم کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو چیز بہت ڈسکس ہوئی ہے شام سے میڈیا میں، وہ یہ کہ عدالت کی طرف سے یہ مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا کہ حکومت، پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ گارنٹی دے دے کسی طرح سے کہ ٹیوزڈے تک، منگل تک نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی زندگی کو یعنی خطرہ نہیں ہے، وہ بات بہت عجیب تھی۔ بیکاز قانونی طور پہ، سائنٹیفکلی بھی بہت عجیب ہے یہ بات۔ میں میڈیکل پروفیشنل بھی ہوں ٹیلی ویژن اینکر ہونے کے علاوہ، تو یہ بات بہت عجیب ہے کہ آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ میڈیکلی بتا دیا جائے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تو یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ جو ہے بہت فرم بلیف ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا یہ کارڈینل پرنسپل ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت۔ تو پھر اس پہ حکومت کیسے اس کی گارنٹی دے دے یا دے دے کہ اگر ایک شخص بیمار بھی ہے، اس کی عمر 68 ایئرز ہے، اس کو 2 دفعہ دل کی سرجری اس کی ہوئی ہے، اس کو اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ایڈوانس ڈائبٹیز ہے، اس وقت ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینیا پرپیورا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کر دوں، تھوڑا سا یہ جو کچھ ہوا وہ بہت عجیب تھا، لیکن جس طرح سے میڈیا میں، چونکہ میں میڈیکل پروفیشنل بھی ہوں اور اس حوالے سے میں نے ہیماٹولوجسٹ سے، پیتھولوجسٹ سے، بہت سے ڈاکٹروں سے گزشتہ چند دنوں میں بات کی ہے، ویسے بھی میں چیزیں پڑھتا رہتا ہوں، جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپیورا یا ITP کو، یہ کوئی بہت زیادہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن نہیں ہے۔ بچوں میں بھی یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے، بوڑھوں میں بھی ہوتی ہے، اور جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ اس کا کیور ہو جاتا ہے، 6 مہینے سے چند سال میں اس کا مکمل کیور اور ریمیشن ہو سکتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سروسز ہاسپٹل میں، خاص کر کے جب ڈاکٹر طاہر شمسی جو پاکستان کے بہترین ہیماٹولوجسٹ ہیں، ان کی سروسز حاصل کی گئی ہیں، تو صبح میں دیکھ رہا تھا کہ 45,000 سے زیادہ نواز شریف صاحب کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا، غالباً کل صبح 50,000 ہوگا۔ اب میڈیا میں کوئی 2,000 کہتا ہے، کوئی 7,000 کہتا ہے۔ ہمارے اپنے رپورٹرز جو ہیں، تمام ٹیلی ویژن چینلز کے رپورٹرز، تمام پالیٹیشین جو ہیں، وہ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں، ان کو حقائق نہیں پتا، سائنٹیفک نہیں پتا، فیکٹس ہی نہیں پتا کسی قسم کی۔ تشویش تو اس بات پر کی جا رہی تھی نا کہ صرف انہیں ایک بیماری نہیں ہے، انہیں ہائی بلڈ پریشر ہے، انہیں دل کا مرض ہے، ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، کل پھر انہیں انجائنا کا مسئلہ ہوا۔ تو تشویش تو اس بات پر ظاہر کی جا رہی تھی نا کہ ایک کے بعد دوسری بیماری، دوسری کے بعد تیسری بیماری جب ڈائیگنوز ہوتی ہے تو اسی لیے مسائل بڑھتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو کل رات انہیں پھر جو انجائنا کا مسئلہ ہوا اوپن ہارٹ سرجری کے بعد، یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے؟ کیونکہ ہارٹ سرجری آپ کی ہوتی تب ہے جب آپ کو 2 ہارٹ اٹیک ہو جائے، سویئر کنڈیشن ہو، اس کے بعد پھر سے ہارٹ اٹیک ہونا، آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ڈینجرس ہے یہ؟ شازیہ یقیناً ڈینجرس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن پوری دی ہے ہاسپٹل نے اور ڈاکٹرز نے صبح، کہ ان کو ایک بہت معمولی قسم کا انجائنا ہوا، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ
ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए और इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी देते हैं, तो हल्के हल्के एंजाइना के अटैक्स हो सकते हैं, लेकिन वो खतरनाक नहीं था। लेकिन हैविंग सेड दिस, चाहे उनकी हमने मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत खतरे में भी हो सकती है, लेकिन वो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर जो है, मैं उस हॉस्पिटल में काम कर चुका हूं। आज से 30 साल पहले मैं वहां हाउस सर्जन था, मेडिसिन में, सर्जरी में। ये एक इंतहाई इक्विप्ड टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। डॉक्टर अयाज महमूद पाकिस्तान के बेहतरीन मालजों में डॉक्टर्स में शुमार होते हैं, जो इस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं। इस हॉस्पिटल में बेतहाशा मेडिकल कॉम्पिटेंस अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने शमसी साहब को जो कराची से लाया, वो पाकिस्तान के बेहतरीन हेमेटोलॉजिस्ट हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से मीडिया में डिस्कशन हो रही है, वहां ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को जमानत से उनकी मेडिकल कंडीशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। वो अगर सर्विसेज हॉस्पिटल में हैं इस वक्त, तो हैं ही अगले 2 दिन तक। वहां से अगर वो हमीद लतीफ में चले जाएंगे, ये शरीफ मेडिकल सिटी में चले जाएंगे, तो उससे क्या कोई मेडिकल थेरेपी में फर्क पड़ जाएगा? हॉस्पिटल में ऑलरेडी उनकी इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी हो रही है, और उस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी के नतीजे में उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन्स भी हो रही हैं। तो क्या दूसरे किसी हॉस्पिटल में कोई और तरीका कार इख्तियार किया जाएगा? ये वो मेडिकल के साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल भी ना उठाए जा रहे हैं, ना मंतकी और लॉजिकल कहीं डिस्कशन हो रही है। आज जो फैसला हुआ है अदालत का, इससे नवाज शरीफ साहब की मटेरियल या ग्राउंड रियलिटी में, उनकी सेहत में, उनके तहफ़्फ़ुज़ में क्या इजाफा हुआ है, ये तो कोई इसकी साइंटिफिक एविडेंस समझने से मैं कासिर हूं। डॉक्टर साहब, आज समाअत में एक इंपॉर्टेंट नुक्ता जो था वो ये भी था कि जब अदालत ने कहा कि सजा याफ्ता कैदी के मामले पर सूबाई हुकूमत को इख्तियार है कि वो सजा को मुअत्तल कर सकती है। तिब्बी बुनियादों पर मामला तो अदालत में आना ही नहीं चाहिए। अगर कैदी की जान को खतरा हो तो हुकूमत केस प्रोसेस करके मुचलकों पर जमानत दे सकती है। तो आपको नहीं लगता कि अब हुकूमत को ज़ाहिर पता होगा, अटॉर्नी जनरल को पता होगा, हुकूमत में जो माहिर कानून है उनको पता होगा, तो आपके ख्याल में हुकूमत ने क्यों हिचकिचाई, या हुकूमत ने क्यों ये वाकई अदालत के कंधों पर डालने की कोशिश की जब हुकूमत के इख्तियार में था कि वो इसको मुअत्तल कर सकती है? देखिए, इसका हतमी जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है। मैं शाम भर इस पर डिबेट होती रही है, माहिर कवानीन जैसे बहुत से लोग हैं, शाह फरमान साहब हैं, वो सब लोग इस पर डिस्कस करते रहे हैं। इसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिल सका कि क्या एक सूबाई हुकूमत जो है वो इस तरह से सेंटेंस को ख़त्म कर सकती थी। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई बहुत बीमार हो, उसको इलाज की, सर्जरी की ज़रूरत हो और उसे कहीं जाना हो, तो शायद उसकी मतलब कर भी सकती होगी। लेकिन जनरली होता क्या है, जब कैदी जो कन्विक्टेड होते हैं, जब वो जेल में होते हैं, उनकी सर्जरी होती है, एपेंडिसेक्टमी होती है, लोग बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। उनकी सेंटेंस सस्पेंड तो नहीं होती ना, उन्हें उसी जुरिस्डिक्शन में, जिस जुरिस्डिक्शन में वो हुकूमत होती है, वो स्टेट होती है, जैसे पंजाब है, उसी जुरिस्डिक्शन में उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। यहां तो कुछ थोड़ा सा अजीब सा मामला है कि ये कहा जा रहा है कि एक कैदी की सजा को सस्पेंड करके उसको ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी का इलाज करे। फिर अपनी मर्जी का इलाज वो कहां करेगा? लाहौर में करेगा, कहीं और करेगा, अमेरिका में करेगा, बरतानिया में करेगा? वो फिर एक सेकेंड स्टेप मसला जो है वो भी उठने वाला है, क्योंकि हम इससे तो शाजिया इनकार नहीं कर सकते कि जो कुछ हो रहा है उसकी एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। और सारा दिन वो डिस्कस हो रही है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है। इस मुल्क में 60 मिलियन जो है, 6 करोड़ से ज्यादा तो स्मार्टफोन्स हैं, वहां पे मसलसल ये डिस्कशन व्हाट्सएप पे हो रही है कि अगला स्टेप क्या होगा। अगर नवाज शरीफ साहब को मतलब यहाँ पहले भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के लिए उनको बेल दी थी ताकि अपना ट्रीटमेंट करें, और हमने देखा कि कोई खातर खार ट्रीटमेंट एफर्ट्स सामने नहीं आई थी कि उन्होंने इलाज किया। तो अब दोबारा अगर वो लाहौर में ही हैं, बेहतरीन इलाज करवाते हैं, अगर वो दोबारा ठीक हो जाते हैं, तो फिर क्या वो दोबारा इसे कहते हैं जेल में आ जाएंगे, या नेक्स्ट स्टेप पे वो अब एक सेकंड एप्लीकेशन डालेंगे कि जी मैं यहां ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता, मैं बाहर जाना चाहता हूं? वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो मेडिकल बोर्ड जो है उसको किसी को लिख के देना पड़ेगा और कि इनकी जो कंडीशंस हैं इसमें इनका इलाज यहां नहीं हो सकता, विच विल बी वेरी एम्बैरेसिंग। बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। आज मेरी बहुत से वकीला से बात भी हुई, काफी एतराज भी उठाया। उन्होंने कहा कि बड़े सैकड़ों कैदी ऐसे हैं, कुछ कैदी ऐसे हैं जिन्हें कैंसर है, दिल के आर्जे में बहुत से कैदी मुब्तला हैं, उनकी तो जो बेल की जो दरखास्तें हैं वो साल से लटकी हुई हैं, उन्हें इस पर जमानतें नहीं मिल रही हैं। और अब एक कैदी जो बीमार है, जिसको यहां तक इख्तियार दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जहां मर्जी अपना इलाज करवा ले, आपको नहीं लगता अब ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और इस पर फिर अमल करना पड़ेगा? कल को कोई भी उठ कर ये कह सकता है कि मैं अपनी मर्जी से
کہ فلاں فلاں جگہ پر اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہوں, پھر کوئی اس کو روک نہیں پائے گا. بالکل صحیح ہے شازیہ, میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. تمام قیدی بھی یہ کریں گے. ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا لیگل پریسیڈنٹ اسٹیبلش ہو جائے گا پاکستان میں, اور اس کی فوری امپلیکیشنز بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے گزشتہ 24 گھنٹے میں ہم مسلسل یہ سن رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کے جتنے رہنما ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے, وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا بھی پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہی کم ہوا ہے اور زرداری صاحب کا بھی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہونے لگ گیا ہے. وہ 90 ہے, 90,000 سے گرتا چلا جا رہا ہے. اور اچھا, کسی نے 33 یہاں ٹیلی ویژن چینل ہیں, ہر ٹیلی ویژن چینل میں 3 پروگرام ہوتے ہیں, 3 اس میں پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ 11 اکتوبر جب نواز شریف صاحب کو نیب میں شفٹ کیا گیا, اس سے پہلے کہ ان کی میڈیکل رپورٹس نکال کے دیکھی جائیں, وہاں یقیناً وہ بیمار ہیں تو ان کے ٹیسٹ تو ہوتے ہوں گے, اس وقت ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کیا تھا, یعنی 10 تاریخ کو یا 10 تاریخ سے پہلے ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کیا تھا. پھر ڈاکٹر عدنان جو ہیں, نیب کے سورسز کہتے ہیں کہ وہ 2-3 دفعہ ان کو ملے ہیں وہاں پہ, پی ایم ایل این کے سورسز کہتے ہیں کہ وہ نہیں ملے ہیں. ہاسپٹل کے جو انتہائی مستند میڈیکل بریفنگ کر رہے ہیں, ڈاکٹر ایاز کر رہے ہیں, یا ڈاکٹر یاسمین راشد کر رہی ہیں, یا ڈاکٹر شمسی کر رہے ہیں, وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ان کا 30,000 ہوا, پھر 35-40 ہوا, ابھی 45,000 تھا. اور یہ کہ ان کا بون میرو میں پلیٹلیٹ بن رہے ہیں, ان کے صرف پلیٹلیٹ سپلین میں ڈسٹروائے ہو رہے ہیں, جو یہ کنڈیشن ہے. لیکن جتنے پولیٹیشین اپیئر ہو رہے ہیں ہمارے پروگرامز میں اور ٹیلی ویژن چینلز کے پروگرام میں, پی ایم ایل این کے پولیٹیشینز وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا بون میرو سے پلیٹلیٹ جو ہے نہیں بن رہے ہیں. تو اس پوری سچویشن کے اوپر بہت ہی غیر منطقی قسم کی ال انفارمڈ فیکٹ سے ڈیوائڈ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور وہ ڈسکشن جو ہے وہ ڈسکشن طرح طرح کے جذبات بھی پیدا کر رہی ہے, وہ مس لیڈنگ ڈسکشن ہے. اور ڈاکٹر صاحب, آپ کا کہ پیپلز پارٹی کے لیے, زرداری صاحب کے لیے ان بنیادوں پر ضمانت لینا, کل کو وہ بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں, ایمرجنسی کے بنیادوں پر بات کرتے ہیں, ان کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہیں اس فیصلے کے بعد, اور انہیں اور مزید امید پیدا ہو گئی ہے کہ جو زرداری صاحب ہے انہیں بھی طبی بنیادوں پر اس طرح ضمانت مل سکے. یہ آسان نہیں ہو گیا ان کے لیے کیا اس فیصلے کے بعد؟ جی ڈیفینیٹلی آسان ہو گیا ہے, بیکاز جو تضاد ہے کہ جو پنجاب کے طاقتور پولیٹیشین ہوتے ہیں انہیں پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اور طرح سے ٹریٹ کرتا ہے, ان کو امتیازی سلوک ملتا ہے, ان کو سزائیں نہیں ملتی ہیں, ان کے لیے ریلیف ہو جاتی ہے. اور جو سندھ سے یا اور جورسڈکشن سے سیاستدان ہوتے ہیں ان کے لیے نظام میں بڑی سختی ہے. تو وہ جو تضاد ہے وہ زیادہ شارپن ہو کے سامنے آ رہا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے کوئی ڈفرینٹ سٹینڈرڈز کھڑے کیے جا سکیں گے. اور لوگ دیکھتے بھی ہیں, جو لوگ قریب ہیں ہمارے, جو ہمارے بہت سے رپورٹرز ہیں, جو بہت سے لوگ ویسے بھی جو ڈسکشن ہوتی ہے, چونکہ میں اسلام آباد میں ہوں, وہاں ہمیں یہ کلیئرلی پتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی بہت بیمار ہیں, وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتے ہیں, ان کو اور بھی بہت سے ایشوز ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایشو ان کے ڈاکٹر بھی نکال لیں گے, پھر عدالتوں کو ان کے لیے بھی یہی فیصلے کرنے پڑیں گے. یعنی یہاں ایک عجیب سی صورتحال شازیہ پیدا ہو گئی ہے, جس کا جو بھی حل اس وقت پاکستان کا سسٹم, حکومت, عدالتیں, اس کی پھر بازگشت جو ہے وہ چلے گی, اس کا بالکل اس کے نئے مسئلے پیدا ہوں گے. بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید پیرزادہ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے مسلم لیگ نون کے رہنما کیسر احمد شیخ اور مشیر وزیر اعظم برائے یوتھ افیئرز تحریک انصاف عثمان ڈار نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں تمام مہمانوں کو شکریہ. السلام علیکم. کیسر صاحب, میں آپ سے شروع کرتی ہوں. کیسر صاحب, اب جبکہ عبوری ضمانت منگل تک کے لیے منظور ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو کیا مسلم لیگ نون اب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو علاج ہے یہ پاکستان میں ہوگا یا پاکستان سے باہر ہوگا, یا نواز شریف بالکل سیٹسفائیڈ ہیں جس طریقے سے سروسز ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے آپ نے تو دیکھا کہ نیب کی وہ تھے حراست میں, اس کے بعد جس طرح اچانک میاں صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ خراب ہوئے, اور جس طرح ان میں فلکچویشن ہو رہی ہے اور کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہو رہا, اور پھر ان کا اٹیک ہوا ان کے اوپر, تو یہ سارے معاملات ہم تو یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو بڑے ہی تشویشناک ہیں. بڑا سب لوگوں کو, میں چنیوٹ میں ہوں اپنے علاقے میں اس وقت, تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف اور تشویش ہے. میاں صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو
ان کی صحت ٹھیک ہو. یہ چیزیں اب معنی نہیں رکھتی کہ دیکھیں نا کہ وہ حراست میں ہیں یا ابھی کچھ, کیونکہ اس وقت تو سب سے زیادہ ان کی صحت بگڑتی ہوئی صحت کے اوپر لوگوں کی توجہ. کچھ دنوں سے جب سے وہ سروسز ہاسپٹل میں ہیں ان کا ٹریٹمنٹ تو اچھا ہو رہا ہے نا, انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ ہاں ڈاکٹرز اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں انہیں. نہیں وہ تو دیکھیں انہوں نے کبھی اس ٹریٹمنٹ پہ نہیں کی, کبھی بھی نہیں کی ٹریٹمنٹ. تو ہر دیکھیں پاکستان کے اچھے ڈاکٹر اور بڑی تندی سے ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جو کچھ پچھلے دنوں ان کے ساتھ ہوا, لیکن اب یہ نیب کی حراست میں 15 دن سے تھے اور اچانک تو نہیں ہو گئی نا, کوئی چیز بھی ہوتی. آپ بھی خود سمجھتی ہیں کہ کسی بھی مریض کی طبیعت اس کو ہر ڈاکٹر کو ذرا چیک کرنا ہوتا ہے ہر وقت. یہ سہولت نہیں دی گئی, ہمیں تکلیف ہے اس بات پہ تشویش رہی, اس بات پہ ہمارا دل کڑتا ہے کہ ایک اتنی بڑا آپ کا دل کڑتا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے شکایت ہی رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کو ریلیف ملتا رہا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رہا ہے کبھی عدالتوں کا. تو آپ لوگوں کے پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے شکایت کرتی رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ سے ریلیف ملا ہے. میں کہتا ہوں کسی کی بھی صحت پہ چاہے پیپل پارٹی کی ہو, میں اس وقت پارٹیوں کی بات نہیں کر, میں تو ایز پاکستانی, اور میں کبھی بھی آپ کے کسی بھی میڈیا پہ کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا. ہمیں آپ کو اور مجھے ایز پاکستانی سوچنے کوئی بھی ہو. دیکھیے بات یہ ہے چاہے عام مریض بھی ہو, ہماری عدالتیں اور ہمارے جیل کے حکام اور ہمارا سسٹم اگر خیال نہیں کرے گا, ہم دنیا میں کیا پرسیپشن کہ ایک ایسی شخصیت وہ ہوا تو اس لیے ڈاکٹر صاحب اب تو پھر یہ پریسیڈنٹ ایک سیٹ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سینکڑوں قیدی ہیں. آج اس پر اعتراض بھی اٹھائے جاتے رہے جب ٹی وی ٹاک شوز بھی چل رہے تھے کہ بہت سے ایسے سینکڑوں قیدی ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں, ان کی تو جو ضمانتیں ہیں 2-2 سال سے لٹکی ہوئی ہیں, منظور نہیں ہوتی ہیں. تو اب اس فیصلے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ 2 نہیں واقعی ایک پاکستان بننا چاہیے, سب کے لیے ایک جیسی سہولتیں اور سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں شازیہ, ہمارا تو قوم سے وعدہ ہے 2 نہیں ایک پاکستان, اور غریب اور امیر کا ایک ہی پاکستان ہوگا, ایک ہی قانون ہونا چاہیے. اور آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ماضی میں جب اکا دکا ایسی اپلیکیشنز آتی تھیں جب بھی لوگ جیلوں میں ڈالے گئے یا ان کو سزا ہوئی, تو وہ کبھی کبھار کا کہنے قصہ تھا. اب جس رفتار کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں جو منی لانڈرنگ یا کرپشن مقدمات میں ہیں, تو ان کی طرف سے چاہے وہ اصل علی زرداری صاحب ہیں, مریم نواز صاحب ہیں, میاں نواشی صاحب ہیں, ایک تو ان کی صحت پہ کوئی سیاسی بیان بازی نہیں میں کرنا چاہوں گا, لیکن آپ کی بات سے ضرور اتفاق کروں گا. پہلے بہت کی آپ لوگوں نے سیاسی بیان بازی, نواز شریف صاحب کی بیماری پر, زرداری صاحب کی بیماری پر, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وفاقی وزراء نے بڑی بیان بازی کی ہے. دیکھیں اللہ کا شکر ہے, اب سن لینا شازیہ, ہمیں کیوں کرنی پڑتی تھی, کیونکہ ہمیشہ یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے, کنٹروورسی کر دیتے تھے جنریٹ کے جی ان تمام پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پیچھے یا میاں صاحب کی صحت کی خرابی کے پیچھے وزیر اعظم عمران خان ہے. نہ ہی وہ ڈاکٹر تھے ان کے, نہ ہی وہ جج تھے جنہوں نے ان کو سزا دی. ان کا سارا معاملہ پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ تھا, نیب کے ساتھ تھا. آج کم از کم پی ایم ایل این والوں کو یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. یہ اسی عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے جن کو انہوں نے کیوں نکالا کی پوری گردان اور پوری کمپین کنٹینر لے کے جی ٹی روڈ پہ ڈرائیو کی تھی انہی عدالتوں نے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, آپ میرے ٹاک شوز نکالے, میں آپ کے ٹاک شوز میں بھی آتا رہا ہوں. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ملک کے انہی اداروں سے, انہی عدالتوں سے انہیں انصاف ملنا ہے, ان کے اوپر انہیں ٹرسٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ جب ہماری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں میاں صاحب کی صحت کو لے کے, اس لیے ہمیں ریبٹل کرنا پڑتا ہے. دیکھیں آج میاں صاحب کو جو ریلیف ملا ہے وہ طبی بنیادوں پہ ملا ہے, اور ابھی ایسا کہیں انہوں نے باہر جانے کے لیے تو درخواست نہیں دی ہے. اور جس طرح کی رپورٹس آ رہی تھی میڈیکل بورڈ کی روشنی میں جو بھی ریکمنڈیشنز عدالت کے سامنے رکھی گئیں اس میں انہیں ریلیف دے دیا گیا ہے. حکومت, اگر ہم جب پہلے حکومت میں نہیں بھی تھے شازیہ, تو تب بھی ہم نے عدالتی فیصلوں کا احترام کیا. ہمارا جوڈیشل کمیشن پہ فیصلہ آیا, وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت کنٹینر لے کے جی ٹی روڈ کی سڑکوں پہ نہیں تھے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا تو ہم عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی عدالت کے فیصلوں کا احترام کیا ہے, اس فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں, اور جو بھی آئین اور قانون میں رہ کے ہو سکے گا حکومت کی طرف سے ہم کریں گے.
اگر یہ پرائم منسٹر صاحب سے باہر جانے کی اپیل کرتے ہیں، میں لا کا تو اسٹوڈنٹ نہیں ہوں ایز سچ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا استحقاق جو ہے وہ پاکستان کی حد تک ہے. جس ہاسپٹل میں کہیں گے، جہاں کہیں گے، جس ڈاکٹر سے کہیں گے، جیسا بورڈ کہیں گے، وہ حکومت بنا دے گی. اگر یہ کل کو پاکستان سے باہر جانے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہاں بھی ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے میں سمجھتا ہوں رجوع کرنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ بھی ریلیف ان کو وہیں سے ملنا ہے. تو میں کم از کم جتنے بھی مہمان یہاں اپوزیشن کے اس وقت آپ کے شو میں موجود ہیں، ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اداروں پہ اعتماد کرنا ہوگا، پاکستان کی عدالتوں پہ اعتماد کرنا ہوگا. جس طرح آج عدالت نے کہا، ان کو بھی عثمان ڈار صاحب، جس طرح آج عدالت نے کہا کہ یہ حکومت کو اختیار ہے کہ کسی کی قیدی کی اگر جان کو مسئلہ ہو تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سزا معطل کرنی ہے نہیں کرنی، یہ حکومت کا اختیار ہے. اگر آپ لوگوں سے اجازت مانگی جاتی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ وہ اپنے علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، وہ سیٹسفائیڈ ہیں، اور اگر ان کے ڈاکٹر بھی یہ کہیں کہ ان کا باہر ہی علاج ممکن ہے، باہر ہی اچھا علاج ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ رکاوٹ تو نہیں بنیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر آپ میری رائے لینا چاہیں، اور ابھی تک جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے، میں ذاتی رائے نہیں لینا چاہتی، میں اس وقت حکومت کی رائے لینا چاہتی ہوں. آپ حکومت کا حصہ ہیں، میں اس وقت بطور حکومت آپ سے بات کر رہی ہوں. دیکھیں، میں حکومت کا حصہ ہوں. میں چلے بے شک بطور حکومت لے لیں یا میرا ذاتی بیان سمجھ لیں. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا علاج پاکستان میں ممکن ہے. اگر وہ جو پہلے دن سے ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میرا علاج ساری زندگی باہر یو کے میں جو بھی ڈاکٹرز رہے ہیں ان کے، وہ چھوٹی سی بھی ان کو اگر کوئی ہیلتھ ایشو ہوتا رہا ہے ماضی میں جب وہ جیل میں نہیں بھی تھے تو وہ باہر ہی جاتے رہے تھے، تو اتنا عرصہ جب ایک شخص کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواتا ہے یا اپنا جنرل میڈیکل چیک اپ کرواتا ہے تو پھر اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جی کہ میں تو شاید اسی ڈاکٹر سے ٹھیک ہو سکتا ہوں. تو اس وجہ سے میاں صاحب کا یہ ماننا ہے یا شریف خاندان کا ماننا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے کل اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کا بنیادی حق ہے کہ وہ ملک کے اندر علاج کروائیں یا ملک سے باہر علاج کروائیں. جب یہ آپ کی عدالتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ ایک انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ علاج باہر کرائیں. کل کو پھر شازیہ جب دیکھیں، پہلے تو ابھی ایسا کوئی درخواست نہیں دی گئی ہے. جب ایسی درخواست آئے گی پھر اس درخواست کے اندر جو بھی وہ اپیل کریں گے، چاہے حکومت کو کریں گے چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ کو کریں گے، اس ٹائم ہم ریویو کر لیں گے، اسے دیکھ لیں گے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک طرف یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے شازیہ ہمارے لیے، اور ہمیں آگے بھی مستقبل میں دیکھنا ہوگا کہ پچھلے 30-35 سال سے شریف خاندان کی حکومت رہی ہے. مختلف ادوار میں اگر کیلکولیٹ کریں تو چلیں 22 سے 24 سال مرکز اور پنجاب میں ڈال کے ہو ہی جائے گی. تو 24-25 سالوں میں کوئی ایسا ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نہیں کھڑا کر سکے لاہور شہر میں جہاں یہ خود اپنا علاج کروا سکتے. دوسری طرف یہ بھی تو سوالات اٹھتے ہیں نا، اگر ہم صرف علاج کے لیے باہر جائیں گے. اور دوسرا جو ان کے وزراء ماضی میں پرویز مشرف صاحب کو لے کے آپ کلپ سنائیں قوم کو، کہتے رہے اب اسی عدالتوں سے انہی کو ریلیف مل رہا ہے اسی بیماری کا. تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بیماری کے معاملے میں کسی قسم کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے. چلے شکر ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. کیسر صاحب، کل دھرنا شروع ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب کی صحت کو دیکھیں، ان کی ضمانت کو دیکھیں، ابھی فیصلہ ہونا ہے انہوں نے علاج کہاں کروانا ہے. تو ابھی آپ لوگوں کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ کل جو دھرنا ہو رہا ہے آپ لوگوں نے شرکت اس میں کرنی ہے، یا ظاہر ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں پوری مسلم لیگ نون جو ہے ظاہر ہے وہ پریشان ہے، کارکن پریشان ہیں، تو اب یا اس بات پر بھی غور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ بی بی مس شازیہ، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کوئی دھرنا کبھی کہا ہی نہیں. مسلم لیگ کسی دھرنے کا حصہ نہیں بن رہی. ہم اس تحریک کا جو مارچ ہو رہا ہے اس کو ہم جو ہے نا اس کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری پوری ہے جو اسلام آباد میں مارچ ہوگا اس میں شرکت ہوگی، اور ہمیں وہی کہا گیا ہے کہ اس میں شرکت کی جائے. دھرنے کا یا کوئی بھی ہمارا کہیں لے کے لوگوں کو جانے کا ابھی تک کوئی ہماری پارٹی کی طرف سے ارادہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا، ابھی تو محترم میرے بھی دوست رہے ہیں عمران خان صاحب، محترم وزیر اعظم صاحب ابھی تو ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہی جا کے امریکہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا میں ایئر کنڈیشن واپس، یہ چند دنوں کی بات ہے. جی میرے ان کی صحت کا پتہ تھا ان کو اتنے دنوں سے. ان کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا رات کو 12 بجے جب وہ ان سے ملنے آئی تھی. ابھی ملنے آئی وہ ان سے مریم نواز
تو ان کو واپس جیل بھیج دیا گیا. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی مریض پہ اس کا کتنا بڑا اس کا اثر ہوتا ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں. ہمارا اگر کوئی ریلیٹو ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اس پہ تکلیف پہنچتی ہے. پتہ نہیں کیوں ہم نے ایک دوسرے سے دشمنی رکھ لی ہے, حالانکہ ہمارا اپنا ملک ہے. ہمیں دیکھیے مسائل اختلاف ہوتا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے پالیسیز پہ, کسی بات ڈفرنس اوپینین, لیکن اتنی شدت سے دشمنی نہیں. میں اپنی بات بھی اگر ہمارے یہاں ہوئی ہے نا کبھی, تو وہ بھی غلط ہوا ہے. یہ نہیں بات, کبھی تو ہمیں ٹھیک ہونا ہے, کبھی تو اپنے آپ کو بہتر ہم نے کرنا ہے نا. ایز اے کنٹری, ایز اے ملک, ہم نے اپنے آپ کو بہتر ملک بنانا ہے. بہت بہت فیصل احمد شیخ ہمارے ساتھ ہیں, عثمان ڈار ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک لینے واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہر قانون سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس نے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا. عامر, آج سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا جب یہ فیصلہ آیا نواز شریف صاحب کا 3 دن کی جو انہیں عبوری ضمانت ملی ہے, تو سوال اٹھایا گیا کہ 3 دن کی ضمانت کیوں ملی ہے؟ وہی طبی گراؤنڈز تھیں جن گراؤنڈز پر لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت ملی, وہی رپورٹس پیش کی گئیں. تو ایک تو یہاں پر جو کام 2 گھنٹے میں ہو سکتا تھا 6 سے 7 گھنٹے میں کیوں ہوا؟ حکومت بھی ہچکچاتی رہی, حکومت یہ صاف ہاں میں کیوں نہ کہہ سکی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ضمانت دے سکتے ہیں, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی دی ہے. تو ابھی جو 3 دن کے بعد منگل کو اب یہ سماعت ہوگی, کیا اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس میں توسیع ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے؟ اس پر بڑی کنفیوژن ہے. دیکھیے شازیہ, انہوں نے جو درخواست داخل کی تھی وہ انہوں نے جب داخل کی تو وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل کی وہ ٹیوزڈے کے لیے چلی گئی. جب وہ ٹیوزڈے کے لیے نوٹس ہو گیا, نیب کو بلا لیا گیا اور ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی, تو بیچ میں لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو گیا. اور اس کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ نہیں, یہ 3 دن کافی لمبے ہیں, یہ انتظار نہیں ہو سکتا, میاں صاحب کی شاید طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے. تو اس کو بیس بناتے ہوئے ایک ہمارے ہاں ہوتی ہے انٹرم بیل یا انٹرلوکیٹری آرڈرز کے لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا کہ جناب یہ ٹیوزڈے تک ہمیں خدشہ ہے کہ میاں صاحب کی جون سی ضمانت کی جو درخواست لگی ہوئی ہے تب تک ان کی مزید جو طبیعت ہے وہ مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے. تو جب یہ عدالت گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹیوزڈے تک انٹرم بیل دے دیں. یہ جو انٹرم بیل ہوتی ہے یہ انہوں نے کہا کہ ایز اے انٹرم ریلیف ہمیں دیں, اور پھر ٹیوزڈے کو آپ میڈیکل رپورٹس دیکھ کے, ٹیوزڈے کو آپ نیب کے وکلا کو سن کے, ٹیوزڈے کو آپ جو ابھی انہوں نے میرے خیال وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی آئے, تو پھر وہاں پہ کنفرمیشن ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو ٹیوزڈے تک ان کی طبیعت سنبھل جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جی ان کے پلیٹلیٹس جو سے ہیں وہ 8,000 اوپر چلے جاتے ہیں, 80,000 یا 1 لاکھ کے قریب چلے جاتے ہیں, اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اب سٹیبل ہیں, تو پھر اس کو بیس بنایا جائے گا. اور اگر کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے کہ جس میں ڈاکٹرز کا جو بورڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر میاں صاحب کو جیل میں رکھا جائے گا, کسٹڈی میں رکھا جائے گا, تو ان کی جو طبیعت ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے اور ان کی لائف تھریٹ ہے, تو ایسی صورتحال میں پھر یہ جو انٹرم آرڈر ہوا ہے اس کو کنفرم کر دیا جائے گا اور انہیں مزید اچھا, اب میرے 2 سوال آپ سے, پھر ضمانت اب مل میرے جائے 2 سوال آپ گی. سے. اب جس شک کی بنیاد پر انہوں نے آج ایمرجنسی میں کہا کہ آج ایمرجنسی بنیادوں پر ہیئرنگ ہونی چاہیے, خدا نہ خواستہ ہر طرح کی سچویشن کو ظاہر مائنڈ میں رکھنا چاہیے نا. اگر ایک بار پھر سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور پھر وہ ان کو فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں جی نواز شریف صاحب کو تو ہم نے باہر لے کے جانا ہے کیونکہ ان کی طبیعت سنبھل ہی نہیں پا رہی ہے, ظاہر یہی ایمرجنسی کی بنیادی تھی نا جس پر آج ایمرجنسی میں انہیں کرنا پڑا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں باہر جانا ہے تو یہ جا سکتے ہیں یا منگل کی سماعت کا ان کو ویٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے شازیہ, ابھی آج عدالت نے ایک بات پوچھی گئی تھی جس میں آپ نے کہا کہ ڈیلے کیوں ہوا. عدالت نے کہا کہ جناب آپ بتائیے کہ منگل تک کی آپ گارنٹی دے دیں کہ میاں صاحب کی مزید طبیعت خراب نہیں ہوگی, ان کی لائف کو تھریٹ نہیں ہوگا. تو ایسی صورتحال میں جو ہوم سیکرٹری پیش ہوئے تو انہوں نے کہا ہم کسی قسم کی گارنٹی, کیونکہ یہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کوئی انسان کسی کو گارنٹی ایک پل کی نہیں دے سکتا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا. تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیلے ہوا. نمبر 2, اگر یہ بیرون جانا چاہتے ہیں اپنے علاج کی خاطر تو اس سے پہلے جب سپریم کورٹ میں انہوں نے ضمانت کی درخواست لگائی تھی تو وہاں ان کی مین پلی یہی تھی کہ
ہم نے لندن سے یا ہمارے ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے تو ہم نے وہاں سے علاج کرانا ہے، جس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ لندن کے ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے تائیں صحیح ہوگی، لیکن ہمارا جو قانونی طریقہ کار ہے کہ ہم ایک بورڈ بناتے ہیں، اور اگر وہ بورڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جناب میاں صاحب کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے یا ان کی لائف کو پاکستان میں تھریٹ ہے اور اگر یہ لندن جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو پھر عدالت نے پیورلی آن دا بیسس آف رپورٹس آف میڈیکل آفیسرز، ڈاکٹرز کی رپورٹ پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میاں صاحب بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا نہیں. لیکن اس سے پہلے اگر حکومت از خود اگر یہ درخواست دیتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ کا اور پرائم منسٹر کا بھی یہ اختیار ہے کہ ان کو بیرون ملک وہ جانے دیں، اور ان کیس اگر انہوں نے نہ جانے دیا یہ اپنے عدالت میں دینی پڑے گی یا حکومت کو دینی پڑے گی، وفاق میں دینی پڑے گی کہ صوبائی حکومت کو دینی پڑے گی؟ اصولی طور پہ انہیں حکومت کو یہ دینا پڑے گا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے جو انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے وہ ڈالتی ہے نام ای سی ایل پہ، تو انہیں یہ اپلیکیشن دیں گے کہ ہمارا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے ریموو کیا جائے، اور پھر وہ کیبنٹ میں جائے گا یہ سمری، اور کیبنٹ اس پہ ڈیسیژن کرے گی، اور اگر وہ ڈیسیژن یہ کرتی ہے کیبنٹ کہ واقعی میاں صاحب کو بیرون ملک جانے دیا جائے، پھر تو انہیں عدالت کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر وہاں سے ٹرن ڈاؤن ہو جاتا ہے، ریفیوز ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے پاس آپشن ہے کہ یہ عدالت جا سکتے ہیں، اور عدالت پھر وہی ڈاکٹرز کی رپورٹ پہ فیصلہ کرے گی. اچھا عامر، آخری میرا آپ سے، جب صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار تھا کہ قیدی کی جان کو خطرہ ہو تو حکومت کیس کو پروسیس کرے اور مچلکوں پر ضمانت جو ہے نا وہ دے سکتی ہے، اب ظاہر ہے حکومت میں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماہر قانون بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کسی نہ کسی کے تو ذہن میں ہوگا کہ بھئی ہمارے پاس تو اختیار ہے. آپ کے خیال میں پھر صوبائی حکومت نے اپنے اس اختیار کو کیوں استعمال نہیں کیا، کیوں وہ پھر عدالت پہ ریلائی کرتے رہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے آلریڈی ایک ضمانت کی درخواست ایک ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دی تھی، اور میٹر آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹس کر چکا تھا. نمبر 2 یہ ہے کہ آیا جو وہاں پہ یہ سروسز ہاسپٹل میں تھے جہاں ملک کے 9 مایہ ناز ڈاکٹرز تھے، کوئی کراچی سے کال کیا گیا تھا، اسلام آباد سے گئے تھے، تو جس پہ یہ خود بھی اطمینان کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں اطمینان ہے علاج پہ، تو اصل چیز تھی کہ ان کی ٹریٹمنٹ وہ تو اپنی جگہ ہو رہی تھی. لیکن اب ان کا جو کہنا ہے کہ میاں صاحب اس ماحول میں ادھر کسٹڈی میں نیب کی کسٹڈی ہو یا جیل، وہ ماحول میں وہ ممکن نہیں کہ شاید وہ یا اس نفسیاتی، اس کے لیے پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا، تو انہیں ایک ایسا ماحول چاہیے کہ جہاں وہ کھلے انداز میں اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکیں. تو یہ چیز دیکھنی ہے. اور وہ جو ہوتی ہے پنجاب گورنمنٹ کو جو اختیار ہے پے رول کا، ادھر ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہو، وہ پھر ان کو اجازت دیتے کہ 4 دن یا جب تک آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی، تو ایسی صورتحال میں جیسے پے رول پہ نے 1 ہفتے ملی تھی بیگم کلثوم نواز کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تب انہیں پے رول پہ رہائی ملی تھی، بالکل اسی طریقے سے. ایگزیکٹلی ابھی مریم بی بی کو بھی پے رول پہ اجازت ملی تھی کہ وہ اپنے والد صاحب کے پاس کچھ دیر کے لیے چلے جائیں. تو یہاں پہ ہائی کورٹ سے جو ضمانت ہوگی وہ ان کا جب تک کیس چل رہا ہے تب تک ضمانت چلتی رہے گی. لیکن جو پے رول والی ہوتی ہے وہ 4 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ اس کے بعد ختم ہوگا. تو ان کے وکلا نے بہتر یہی سمجھا کہ ہم ہائی کورٹ سے ضمانت لیں کہ جو جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہمیں یہ فیسلٹی ملتی رہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے قانون راجہ عامر عباس ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. ناظرین بلاول بھٹو اس وقت عوامی رابطہ مہم کے ذریعے ملک بھر میں جلسے کر رہے ہیں اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. آج کوٹ ادو میں بھی انہوں نے جلسہ کیا اور کہا کہ عوام کا جو صبر ہے اب جواب دے چکا ہے، اور اگر یہ لاوا پھٹا تو سلیکٹرز بھی اس کی شدت سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. حکومت پارلیمنٹ کو تالا لگا چکی ہے. زرداری صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، انہیں طبی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے، سیاسی مخالفین کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں پیمز اسپتال سے زرداری صاحب سے متعلق بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. اسپتال سے ذرائع سے ملنے والی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق زرداری صاحب کو بھی نواز شریف صاحب کی طرح آئی ٹی پی کا مرض لاحق ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے یاسف زرداری کو بھی ماہر امراض خون سے معائنہ کروانے پر سوچ رہی ہے، غور کر رہی ہے.
پیمز اسپتال کے کارڈک وارڈ میں زیر علاج آصف زرداری کی ٹیسٹ رپورٹ میں بھی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم آئے ہیں، اس کا انکشاف ہوا ہے، اور ان کی کمر اور گردن کی تکلیف بھی جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ زرداری صاحب کی ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ میں خلا پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان میں چلنے پھرنے میں بھی بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، اور جو ان کا یہ مسئلہ ہے یہ بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کی حکومت مخالف عوامی رابطہ مہم اور زرداری صاحب کی بگڑتی صحت حکومت کے لیے یقیناً مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی انہی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست دی تو یقیناً زرداری صاحب کو بھی ریلیف دینا پڑے گا، کیونکہ نواز شریف کو ملنے والے ریلیف سے یقیناً ایک مثال، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے۔ صرف زرداری یا نواز شریف صاحب نہیں، پھر کوئی بھی قیدی جس کو اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہو ایمرجنسی بنیادوں پر، اس کو بھی یہ ریلیف دینا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی یقینی بات ہے، صورتحال ہے کہ اس تمام صورتحال سے حکومت کا جو ایک احتساب کا نعرہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کو بھی یقیناً بہت بڑا دھچکا بھی لگے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔